Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to discuss agile methodology in project management, a sort of game changer for software development and beyond. And we will learn practical insights to elevate our प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गेम। और इस मौजू पर हमें एजुकेट करने के लिए हमारे साथ हैं आज गेस्ट स्पीकर शाहिद सुमरो साहब, जो मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है। इज़ अ कैरियर civil servant belonging to the 29th Common of the Inland Revenue Service. Currently आप posted हैं at FBR headquarters as Chief Projects. Shahid Sumro Saab is an Australia Awards and Chevening Scholar, holding a degree in project management from RMIT University, that is Royal Melbourne Institute of Technology, and a professional certification from University College London. Moreover, he has professional certifications in monitoring and evaluation and regulatory impact assessment from the IP3, that is the Institute of Public-Private Partnership in Washington DC, USA. आप लोगों की आमद का शुक्रिया। एक ज़हमत आपको रोज़ाना देनी होती है कि अपने सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड में स्विच कर लें, सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। सुमरो साहब जो है अपनी टॉक देंगे, प्रेजेंटेशन होगी। फिर भी कोई सवाल आपके जहन में रह जाए और आप इस गुफ्तगू को ज्वाइन करना चाहें तो बस इंतज़ार कीजिएगा Q&A सेशन का। एंड व्हेन इट इज़ ओपन जस्ट रेज योर हैंड सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू। फिर आप इस डिस्कशन में ज़रूर शामिल होइएगा। एंड दैट्स इट। नाउ प्लीज़ वेलकम शाहिद सुमरो साहब। Hello. Thank you so much, Nayyar, for your kind words, and it is always a very great to be here among the great people, great audience. Thank you so much. Nayyar, can we have a presentation, please? اچھا لیفٹ آپ کا لیفٹ ٹھیک ہے اوکے اوکے جناب. So today's topic is a bit technical. Project management is a vast field having so many methodologies, and every methodology covers various projects like construction, software development. So today I have selected agile methodology that is part of project management, but it is mostly used for software developments. But it can be used for construction projects and other projects as well, with a little customization and some changes. So let's start. Steven Spielberg says that the delicate balance of mentoring someone is not creating them in your own image, but giving them the opportunity to create themselves. Why it is so? Because agile methodology is all about team management and teamwork. There is a special term that we use in agile methodology, that is Scrum. Scrum is basically used in rugby, in which the team works together to push the ball to its destination. Next, please. So, agile methodology, it has 4 values of manifesto. That is working software over comprehensive and documentation. We mostly indulge in documentation of data, and we try to elaborate everything in project management. So the agile focuses on working software, that it believes in teamwork that actually creates or presents first the prototype and then the working software.
The second is responding to change over following a plan. In traditional project management, ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جو ایک پلان ہوتا ہے ہمیں وہ دیا جاتا ہے, اس کے بعد ہم اس کی ایگزیکیوشن کرتے ہیں, کنٹرولنگ کرتے ہیں, دین الٹیمیٹلی وی کمپلیٹ دا پروجیکٹ. لیکن اجائل میں ہم جو چینج ہوتی ہے اس کو ہم رسپونڈ کرتے ہیں. جو آپ کا اونر ہے یا جو پروڈکٹ اونر ہے یا جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, اور جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں جس اونر کے لیے, آپ اس کو ہر اسٹیج پہ انوالو کرتے ہیں. جب وہ سیٹسفائی ہوتا ہے تو اونلی دین یو موو فارورڈ ٹو این ادر اسٹیج. وہ جب تک نہیں ہو وہ آپ اس سے آگے نہیں جاتے جب تک وہ سیٹسفائڈ نہ ہو. تو اس لیے اس میں کہتے ہیں کہ اس میں جو فیلئر کے چانسز ہیں وہ بہت 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 کم ہیں. ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ میں آپ کو پلان دیا جاتا ہے, آپ بیچ میں بہت مطلب کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, جو پروڈکٹ مطلب جو اس پروجیکٹ کا اونر ہے وہ عمل دخل اس کا نہیں ہوتا, وہ انوالو نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر آپ کو اجائل میں اس کو انوالو کرنا پڑے گا. جب تک وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوگا آپ نے آگے نہیں جانا. تو اس کا مطلب ہے جو فیلئر کے چانسز ہیں وہ بہت کم ہیں. انڈیویجولس اینڈ انٹریکشنس اوور پروسیسز اینڈ ٹولس. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ جو ٹریڈیشنل ہے وہاں پر ہم وی ہیو ڈفرنٹ پروسیسز, جیسے ایگزیکیوٹنگ ہے, آپ کی کنٹرولنگ ہے, مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ہے, آپ کی کاسٹ مینجمنٹ ہے, اس طرح مختلف پروسیسز ہیں. اس کے علاوہ اس میں سرٹین ٹولز ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے انڈیویجولس اینڈ انٹریکشنس ہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. پھر اس کے بعد ہم آئیں گے جی کسٹمر کولیبوریشن اوور کانٹریکٹ نیگوشیشن. اچھا, میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کا کسٹمر ہے, جو اونر آف دا پروجیکٹ ہے, آپ اس کو ہر اسٹیج پہ انوالو کریں گے. اچھا, وہ کس طرح کریں گے وہ ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کو ہم پروفیشنلی اور اکیڈمیکلی ہم کس طرح آگے لے کے چلیں گے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ کسٹمر کولیبوریشن اوور کانٹریکٹ نیگوشیشن جو ہے یہ بھی اس کا ون آف دا 4 آپ کے ویلیوز ہیں اس کی مینیفیسٹو کے. نیکسٹ پلیز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اجائل کیوں, وائی اجائل, کیونکہ وائی ناٹ واٹر فال جو ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ میتھڈ ہے, ہم اجائل کی طرف کیوں آتے ہیں. تو وہ اس کے لیے ایز چن ہی اسٹارٹڈ ان 2004 دیٹ دا کلاسیکل, جیسے کہ ہم ٹریڈیشنل اور واٹر فال دیکھیں, پی ایم میتھڈالوجیز اینڈ ٹولس آر گیئر ٹورڈس لارج اینڈ ریلیٹیولی سلو موونگ پروجیکٹس, جیسے کہ کنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہیں. اب یہاں پر آپ کو جب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اجائل ہونا پڑے گا, آپ کو تیز تر ٹیم ورک چاہیے تاکہ آپ جو آپ کی ٹائم لائنز ہیں ان کو آپ میٹ کر سکیں اور ان کو کمپلیٹ کر سکیں. تو وائی اجائل میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جی اٹ از یوزڈ بائی کمپنیز. کون کون سی کمپنیز ہیں؟ میں نے صرف 3-4 دیے ہیں, جس میں سسکو ہے, ٹویوٹا, اسپوٹیفائی آپ سب کو پتا ہوگا, اٹس اے میوزیکل وہ. اچھا, پے پیل, اٹس اے فائنینشیل ایپلیکیشن لائک ایپل پے, گوگل. لیکن اٹ از وائڈلی یوزڈ ان ورلڈ اوور. پورے دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں گے, پاکستان میں کوشش کی گئی تھی پچھلے دنوں لیکن دین اٹ کوڈنٹ مٹیریلائز. باقی پوری دنیا میں امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا, آپ کو پے پیل کا اگر اکاؤنٹ ہے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے. اور امیزن اگین ہیوج کمپنیز. اچھا, اجائل جی یہ دس از اے گلوبل انڈسٹری, اٹس اے گروئنگ ون. اور according to some estimates, the present value of agile methodology, agile projects, is around $27.6 billion. Or in future, it is expected to reach $142 billion by 2032. اچھا, اس کا جو جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اس کا.
The success rate of agile project is 50% to 74%, whereas in traditional waterfall या जो है वो it is not more than 30%. और एक वफा एट ऑल 2022 एक स्टडी की गई जी, इसमें कहा गया कि 37% थिंक दैट द सक्सेस रेट इज 75 to 90% फॉर अजाइल, जबकि 12% थिंक द सक्सेस रेट ऑफ अजाइल प्रोजेक्ट्स इज 25. इवन मतलब जो मोस्ट ऑफ द पीपल दे बिलीव दैट अजाइल is more result oriented and it's a successful venture, successful methodology for projects. Moreover, it's a flexible, adaptive and collaborative. किस तरह हम आगे चलेंगे जी, आगे चलिए. What is agile? अब ये हमने देखा कि agile क्यों, सारी कंपनीज उसका वर्ल्ड वाइड कैनवस बहुत बड़ा है, मतलब ग्रोइंग इंडस्ट्री है, फ्लेक्सिबल है, और बहुत सारी कंपनीज जो टॉप कंपनीज हैं वर्ल्ड की, दे आर यूजिंग अजाइल मेथोडोलॉजी टू फॉर देयर प्रोजेक्ट्स. अब व्हाट इज अजाइल? वेल, इट्स एन अप्रोच, a project management approach based on delivering requirements iteratively. Iteratively means doing the things again and again, repetitive. मैंने आपसे बताया ना कि जब तक आपका कस्टमर, प्रोडक्ट ओनर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक आप वो चीज़ करते रहेंगे बार बार, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता. जब वो सेटिस्फाइड होगा देन नेक्स्ट स्टेज वहाँ पर होगा, उससे आगे ता वक्त है कि फिर आप उसको जब प्रोटोटाइप दिखाएंगे एक अपने उसके प्रोडक्ट का, वो उसको ओके करेगा, देन यू विल कम अप विद द एक्चुअल वर्किंग सॉफ्टवेयर. तो हमने देखा कि ये आइटरेटिवली एंड इंक्रीमेंटली थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, मतलब जो भी इसका पूरा लाइफ साइकिल है आपका अजाइल मेथोडोलॉजी का, आपको ये टर्म बार बार यूज करना पड़ेगा, या आप देखेंगे कि एक आइटरेटिव और दूसरा इंक्रीमेंटल बार बार आपको करना पड़ेगा. कस्टमर फीडबैक, अगेन वही बात कि जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, एंड सेटिस्फाइड किस तरह होगा, वो आपको फीडबैक देता रहेगा, वो देखेगा जी ये दिस इज समथिंग दैट इज इन अकॉर्डेंस विथ माई रिक्वायरमेंट्स. तो उसके बाद फिर वो जब रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी होंगी, ही विल गिव यू अ ग्रीन सिग्नल, देन यू मूव फॉरवर्ड. Customer feedback is at the heart of the agile project management. It's an again iterative approach to managing software development project that focuses on continuous releases and customer feedback. Release उस वक्त करेंगे जब customer feedback या customer feedback आपकी उसको confirm करेगा. Methods. Agile is a set of methods and practices where solutions evolve through collaboration between self-organizing क्रॉस फंक्शनल टीम्स. अच्छा, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये हम आगे चल के इसको देखेंगे कि ये किस तरह वो करेगा. एडजस्टमेंट, द एबिलिटी टू एडजस्ट ड्यूरिंग ईच आइट्रेशन प्रोमोट्स वेलोसिटी एंड एडेप्टेबिलिटी. मैंने आपको बताया कि जनाब अगर कोई प्रोडक्ट ओनर वो देखता है कि जी ये चीज़ मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ठीक नहीं है, तो वो उसका जो फीडबैक होगा उसके बाद आप उसको एडजस्ट करेंगे उस प्रोडक्ट को, और जब वो ठीक हो जाएगा, प्रोडक्ट ओनर या कस्टमर ओके करेगा, फिर आप आगे चलेंगे उसको. नेक्स्ट प्लीज. अच्छा, ये इसकी लाइफ साइकिल है. इसमें हम वी स्टार्ट विद द प्लान, देन डिज़ाइन, develop, test, deploy and review. It's a cycle, right? So this life cycle of the product management has to be done again and again. Plan, design, develop, test, review and deploy and then review. So review is something which is very important, that gives you a chance to fix your mistakes. अच्छा, उसके लिए भी जो मिस्टेक्स हैं या जो भी होगा उसके लिए भी हम बड़ा एक खूबसूरत इसमें निज़ाम है.
اجائل میتھڈولوجی جس کو ہم آگے کریں. نیکسٹ پلیز. اچھا اب اجائل پریکٹسز جی. اب یہ ہم نے دیکھا کہ اجائل ایک پورا میتھڈولوجی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پروڈکٹ تیار کریں یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کریں بیسڈ آن دا کنٹینیوس فیڈ بیک آف دا کسٹمر اینڈ دا پروڈکٹ اونر, so that the product is ready to serve the client or the customer. So it's iterations. Number one, the practices are iterations, backlog, daily stand-ups, retrospectives and demonstrations. یہ آپ کو بڑا واضح ہو جائے گا جب ہم اگلی سلائڈس پہ چلیں گے. چلیے جی آگے. Iterations, ٹھیک ہے. اچھا ان agile project management an iteration is a fixed period of time when a team develops and tests a section of work. Iterations are a fundamental part of agile development and are often referred to as sprints in Scrum. اب یہ دو ٹرمز اسپرنٹ اور اسکرمس یہ دو مختلف ہیں. آپ بے شمار مثالیں دے سکتے ہیں اس کے لیے نا. اچھا اب یہاں پر ہم نے دو چیزیں دیکھی, نئی چیزیں, ایک اسپرنٹ ہے اور ایک اسکرم ہے. اسکرم بیسیکلی انوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا نا اسکرم از اے ٹیم مینجمنٹ ایفرٹس بیسڈ آن ٹیم مینجمنٹ ٹو اکمپلش سرٹن تھنگس ان دا پروجیکٹ, ٹھیک ہے. اچھا اسپرنٹ کیا ہو؟ اسپرنٹ اگر آپ نے دیکھا نا جیسے آپ نے کہا ایتھلیٹس اور وہ مطلب 100 میٹر کی اسپرنٹ ہے, 200 میٹرس کی ہے. اچھا اب یہاں پر بھی ہم اسی کانسیپٹ کے اوپر کام کرتے ہیں کہ آپ کا جو اسپرنٹ ہے وہ نارملی 1 ویک کا ہوتا ہے. آپ ایک ٹارگیٹ اسائن کرتے ہیں ٹیم کو کہ بھائی یہ ہے, اب آپ نے 1 ہفتے کے اندر اس کو مکمل کرنا ہے. جب وہ مکمل ہو جائے گی دین یو انوائٹ the customer or the product owner to come and see the progress. اور جب وہ اوکے کرے گا ہم آگے جائیں گے. جی It's not exactly, I think that he okays the owner, he or she okays, because it's a moving target. So the goal is, in Agile, the goal is not set as opposed to others. So yeah, that's why it's iterative because. Yes. But it's not one, you can tell the owner that this is not the way it's going to be. We have to move the target and the objective as well, right? So it is, just wanted to point that out, that sure the owner is so they are involved in the decision basically. Yes. Along the way. Yes, that's why I'm saying that your development, the process of your development actually involves the product owner, right? He can be a customer, he can be a representative of your client, of your customer, of your product owner, right? As I said, you cannot move forward until or unless he okays the things. Is that so? Well, obviously, if he's paying for it. Yes. But the point is that the goal can change. You know Yes, what I mean? absolutely. And that's The requirements are listen. It's If the requirements are changing, the product owner thinks that he needs to bring something more important to the product, right? So he will assign the things, assign the. I don't think it's more directive. It's more from the point of view because it's an agile team, so they're working in that setting. It's a lot more creative than that because the way it's presented here, it sounds like Yes, absolutely. Then am I saying something different? It sounds more directed, like more directed type of Absolutely. top-down model, Yes. which it is not. How it is not? Well, it's like I said that it is iterative. Owner is involved, but Yes. agile methodologies are used for projects which are uncertain, not that. Not uncertain. It's a very much certain. It is that's what waterfall is for. No. Waterfall is a sequel. Listen, waterfall is a sequel. Yeah, sequential. Right? Right. So sequential. you assigned the project team a plan, and they have to execute it.
But the major difference is that your product owner or the customer, he is not involved at each and every stage. True. Right. Is that so? That's So so. finally, when the project is completed, only then only then you come to see that what has gone wrong. Well, Right? I mean, they're of course they are generally involved in that, but yeah, the main. No, main they idea- generally, but here he is particularly involved in each and every development of the product. That is true. Yes. Yes, That is true. absolutely. Otherwise, your product or your project is completed, but it has certain flaws, certain irregularities. But since your product owner is not there to see that what has gone wrong, the project when it's completed, only then you know that what has gone wrong. Because in traditional project management or waterfall methodology, when the project is completed, you form a team with the responsibility of finding defects, right? But here, in each and every sprint, Defects, your project manager or the owner, whatever you say, he knows that what has gone wrong. So that the team which is working on the software, they can take the corrective measures. This is the major difference that I am trying to say. All right. Yeah. Okay, I so just- let's move forward. Yeah. I think when the things like Scrum, Sprint, they will come up. I'm sure that you will get your answers. That every inch of move, it is monitored. Absolutely, yes, Addressing is yes. at the spot. And how it is done, we will see it. Yes, absolutely. So, as we say, that Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3. This is just an example, right? There can be 10 sprints. There can be 100 sprints. It is based on the duration of the project, or the quantum of the project. How big is the project, right? Next, please. Backlogs. Backlogs basically it's a record of stories, user stories, right? Or the things that are assigned to the project team, that what they are supposed to do. اب یہاں پر ہم دیکھیں ان اجائل ڈیولپمنٹ اب بیک لاگ prioritized list of tasks, features and user stories that need to be completed for a project. Backlogs are a key part of agile project management and serve as a roadmap for the team's work. Product owner, again, you will often see this product owner plus agile teams. Product owner plus agile teams. Investor, he can be investor. Yes. He can be investor, he can be client, whatever you name you may give. Absolutely, yes. So owner plus agile teams work together to prepare and further refine backlog. A healthy product backlog is much like a healthy human, groomed, organized, and living in the open. And who says that? Atlas, I think they are the most famous company which is providing agile tools, techniques, and they have been researching in agile project management. So, yes. So there are basically three backlogs. One is product backlog. Product backlog is a list of all future work, including user stories, technical debts, and bug fixes. As my friend, he said. So here, when in traditional project management, you don't have the luxury, you don't have the chance to intervene in the middle of the project, right? Normally, they see that when the project is completed, only then they can find that this thing which was not supposed to be there, it's there, and now it's time to remove them. But yes, but اس کے بعد جو آخر میں پھر اس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی ڈبل ہو جائے گی. اب اگر ہم پہلے ہی اسٹیج پہ اس کو پکڑ لیں
تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, اس کو پھر وہ کریں گے. اچھا, پروڈکٹ بیک لاگ جی. دا پروڈکٹ اونر ورکس وتھ اسٹیک ہولڈرس. اب اسٹیک ہولڈرس کون ہے؟ جو آپ کی ٹیم ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دا ڈیولپمنٹ ٹیم ٹو کریٹ اینڈ مینٹین دا پروڈکٹ بیک لاگ. بیک لاگ بیسیکلی یہاں پر جو ٹرم یوز ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پروڈکٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے اس کے لیے کیا کیا وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ پروڈکٹ, اب دوسرا ہے اسپرنٹ بیک لاگ. اب اسپرنٹ میں آپ کو سب سے بتاؤں کہ یہ از اے شارٹ ڈیوریشن, 1 ہفتے کا کر لیں, 2 ہفتے کا کر لیں آپ, ایک اسائنمنٹ بیسڈ اسپرنٹ ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. پہلے اسپرنٹ میں یہ کرنا ہے, جب وہ کمپلیٹ ہوگا پھر اس کا دوسرا اسپرنٹ ہوگا, دوسرے میں جا کے یہ کرنا ہے. اچھا, اسپرنٹ لسٹ آف یوزر اسٹوریز دیٹ اے ٹیم ول ورک آن ڈیورنگ اے اسپیسیفک اسپرنٹ. دا ٹیم یوزلی ایگریز آن دیز. اب یہاں پر یہ ذرا دیکھیں کہ دا ٹیم یوزلی ایگریز آن دیز, ٹھیک ہے, یس, آئٹمس ڈیورنگ اے اسپرنٹ پلاننگ سیشن. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھیں ریلیز بیک. اب ایک چیز بن گئی, آپ نے ریلیز بھی تو کرنی ہے نا. اب پروٹوٹائپ ہے ایک آپ کے پاس, آپ نے اس کو دکھانا ہے, آپ نے کسٹمر کو دکھانا ہے کہ جناب یہ ہم نے تیار کیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ اگر تو آپ اوکے کرتے ہیں تو ہم نیکسٹ اسپرنٹ میں جائیں گے پھر, ٹھیک ہے. A list of features that need to be implemented for a specific release. اسپیسیفک ریلیز, یہ تھوڑا جو اس میں ٹرمس ہے نا, ان کو یہ دیکھیں. ویسے تو پروجیکٹ مینجمنٹ از آل اباؤٹ کامن سینس, بٹ اس کو جب ہم ایک ڈسپلن دیتے ہیں, اکیڈمک ڈسپلن یا پروفیشنل ڈسپلن, تو پھر اس میں جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے پھر اس میں. نیکسٹ پلیز. اچھا, یہ میں آپ کو مثال دوں. یہ میلبرن میں جی ایک بہت بڑی کمپنی ہے, انفوسس ٹیک کمپنی ہے. مطلب اس کا جو میلبرن چیپٹر کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ میرے خیال میں 80+ منزلہ بلڈنگ ہے اس کا, وہ ہیوج, مطلب جس کا کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی بڑی کمپنی ہے. تو وہاں پر ہمیں آئی واز اٹیچڈ فار اے سرٹین پروڈکٹ, اور وہ پروڈکٹ دا پروڈکٹ واز ٹو ٹیلی کاسٹ لائیو آسٹریلین اوپن میچز آن دا VR. اور اٹ واز لائک دیٹ ایز اف یو آر سٹنگ ان اے اسٹیڈیم, کہ یو کین ٹریک دا موومنٹ آف دا بال, جہاں بال جا رہی ہے وہ آپ اس کو موو بھی وہ دیکھ سکتے ہیں. تو دے ور ورکنگ آن دس پروجیکٹ ٹو ٹیلی کاسٹ لائیو دا آسٹریلین اوپن میچز ٹینس, کہ وہ اس کو آپ کو ایسے فیل کرائیں جیسے آپ اسٹیڈیم میں بیٹھے. یس, ایبسلیوٹلی. اور اگر کسی کو ابھی موقع ملا ہو تو جو ایپل ویژن پرو ہے, اس میں اگر آپ استعمال کریں یا اس کو دیکھیں تو وہ آپ کی آئی بال کو ٹریک کرتا ہے, اور آپ جو جتنی بھی آگے اسکرین ہوگی آپ اس کو جس کو دیکھیں گے وہ ایلیمینیٹ ہوگا, وہ ہائی لائٹ ہوگا, اور آپ نے اپنی انگلی یوں کریں گے تو وہ سلیکٹ ہو جائے گا, یا اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں یا بند کر سکتے ہیں. دیٹس ونڈرفل. یہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جی. اچھا, یہ جو دوسری مثال ہے, یہ جی تصویر ہے جب میں آئی واز کمشنر ان ریجنل ٹیکس آفس. تو یہ میری ٹیم تھی, اور ہم ڈیلی اسٹینڈ اپ کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں کہ ڈیلی اسٹینڈ اپ کیا ہے. اور ہم ڈیلی اسٹینڈ اپ اس طرح ہوتا ہے کہ 15 منٹ کی میٹنگ ہوتی ہے, جس میں ہم اور کچھ بھی نہیں پوچھتے, اور کچھ بھی نہ ان کو کچھ کہتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ جناب جو ٹاسک آپ کو اسائن کیا گیا اس اسپرنٹ میں 1 ہفتے کے لیے, آپ نے کیا کیا ہے. وہ یا تو یس کرے گا یا نو کرے گا, ٹھیک ہے. اگر وہ نو کرے گا تو دیٹ ول بی ریکارڈیڈ ان ایک ویژول, وہ آپ کا وہ ہوگا بورڈ ہوگا جس میں ہم لکھتے ہیں تھنگس ٹو ڈو اور ڈن, ٹھیک ہے. ٹو ڈو اگر کوئی ہو گئے آگے چل کے کریں گے تو وہ اس میں آ جائے گا, اگر ڈن ہو گیا تو وہ اس میں آ جائے گا, وہ ٹک ہو جائے گا. ایکسلنٹ. تو وہ ہم 15 منٹ ڈیلی پوچھتے ہیں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم ڈیلی 15 منٹ ہم ایک ہی بار بار چیز پوچھیں تو وہ سیمنٹ ہو جائے گی آپ کے دماغ میں, آپ کے دماغ سے وہ نکل ہی نہیں سکتی. آپ کو رات کو بھی اگر پانی ڈال کے اٹھایا جائے گا تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. مائنڈ, اچھا وہ دیکھیں, ہم یہ نہیں اس میں یہ وی آر ناٹ سپوز ٹو
to find explanations کہ بھائی کیوں نہیں کیا. ایبسلیٹلی نو وریز. آپ نے نہیں کیا بس اس کو آگے کر دیں ٹو ڈو. جو جس نے ڈن کر دیا وہ ڈن ہو جائے گا. یہ میں نے ٹیکس کلیکشن کے لیے استعمال کیا تھا طریقہ. تو انیشلی ہم نیچے تھے کافی. میں نے ان کو 1 ہفتے کا ٹارگٹ دیا کہ جناب آپ نے اس میں 25 لاکھ جو ہے وہ 2 ہفتوں کے اندر ہم نے اس کو جو ایریئر ڈیمانڈ تھی یا جو ایریئر تھے اس کو کرنا ہے. وہ مختلف افسروں کو ہم نے ٹاسک اسائن کیا, اور یقین کریں جو زون ہمارا کوئی اتنا خاص کام نہیں کرتا, وی کیم آن دا ٹاپ. سب سے زیادہ بہترین کلیکشن ہماری تھی, اور سمپل ٹاسک کہ 15 منٹ ڈیلی ہم نے پوچھنا ہے کہ جی آج آپ کو اتنا کرنا تھا, آپ نے کیا؟ اس نے کہا نہیں کیا جی. اچھا وہ کب تک کہے گا کہ میں نے نہیں کیا؟ 1 دن 2 دن تیسرے دن چوتھے دن وہ خود بخود کرے گا. ایبسلیوٹلی. اور 5ویں دن دین یو ول اسٹارٹ گیٹنگ ریزلٹس. تو اچھا اب یہ جو اجائل ڈیلی اسٹینڈرڈ از اے شارٹ ریگولر میٹنگ ویئر این اجائل ٹیم ڈسکسز دیئر پروگریس پلانس اینڈ چیلنجز. ٹھیک ہے جی. آلسو نون ایز اے ڈیلی. اچھا یہاں پر نا ایک ہم نے یہ کیا تھا کہ جو ڈیلی اسکرم جو اسکرم ماسٹر ہوتا ہے ایک, جو اس پوری پروسیڈنگس کو سپروائز کرتا ہے, وہ آپ سے پوچھے گا جی آپ نے یہ کرنا تھا, آپ نے کیا؟ آپ کہیں گے جی میں نے کر لیا, ویل ڈن. آپ وہ ان سے پوچھیں گے جی آپ نے کیا؟ وہ کہے گا نہیں کیا جی, چلیں کوئی بات نہیں, وہ تھنگس ٹو ڈو میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, آگے چلیں جی. یعنی اس میں فرق 19-20 کا ہی ہوتا ہے, کوئی ہے تو دیکھیں یہ ہے کہ آپ جو اسائنمنٹ ہے نا, مطلب جو ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے وہ تو اس نے کرنا ہے. ہاں اب اس نے پہلے دن کر لیا تو وہ جو اس کا ٹارگٹ ہوگا وہ آ جائے گا ڈن میں, اور اگر نہیں کیا تو فرض کریں وہ پھر اس کا جو بیک لاگ ہے وہ ٹو ڈو میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب ریٹروسپیکٹیوز. اب ریٹروسپیکٹیو از اینی ٹائم یور ٹیم ریفلیکٹس آن دا پاسٹ ٹو امپروو دا فیوچر. ٹھیک ہے. اب اگر ہم ڈیلی مل رہے ہیں, فرض کریں ہم میں سے 4 بندوں کو یہ کہا گیا کہ جی آپ جو ہے نا یہ کریں کہ G11 مرکز میں کتنی موبائل شاپس ہیں جو ڈیلی 15,000 سے اوپر کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے ہم 15,000 سے اوپر کما رہی ہیں ڈیلی. 4 بندوں کو ہم ٹاسک اسائن کرتے ہیں. ایک کہے گا کہ جی میں نے 10 دیکھے, 10 میں 6 کر رہا تھا, 4 نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے. ایک کہے گا جی میں سوری نہیں جا سکا وہ. اچھا الٹیمیٹلی ود ان اے ویک جو ہے نا آپ کو پوری فگر جو ہے نا سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے. اس بیسس کے اوپر آپ پھر ڈیسیشن لے سکیں گے. ٹھیک ہے. جو ڈیٹا کلیکشن ہے یا جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن ہے وہ یہی ہے نا کہ مانیٹرنگ از اے سسٹمیٹک کلیکشن آف ڈیٹا اینڈ ایویلیوشن از سسٹمیٹک اسیسمنٹ آف دیٹ کلیکٹڈ ڈیٹا, کہ جو ہم اس کے اوپر ڈیسیشن لے سکیں. اگلا قدم. ٹھیک. اچھا ریٹروسپیکٹیو یہی ہے جی, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا غلط کیا اور اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بٹوین ٹیکنیکل اینڈ نان ٹیکنیکل ٹیمز یو کین ریٹرو آن جسٹ اباؤٹ اینی تھنگ. یہ اٹس ویری مچ کلیئر کہ آپ ظاہر ہے آپ کی جو ٹیم ہے وہ اٹ از کمپوزڈ آف ویریئس سیگمنٹس. کچھ آپ کے کچھ ایریاز میں بڑے اچھے ہوں گے, کچھ اس میں اتنے بہتر نہیں ہوں گے. تو آپ نے ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پھر اسی لیے اس کو کولیبوریٹو اور کراس فنکشنل ٹیم کا نام دیا گیا تھا. اچھا the agile manifesto makes it clear in order to best live the agile values teams should meet regularly to check in and make adjustments. ٹھیک ہے جی. Most commonly development teams apply this principle by hosting regular retrospective meetings. اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی حد تک نہیں ہے. میں نے کچھ ایریاز کچھ کسٹمائز کر کے اس کو کنسٹرکشن کے پروجیکٹس میں بھی یوز کیا. And the results were very promising and encouraging. اچھا اس میں یہ ہے کہ جی دیکھیں اب کیونکہ ہماری جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے وہ ہے PWD. ٹھیک ہے نا, پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ. اب وہ دے آر باؤنڈ ٹو رادر دے آر رسپانسبل فار کوالٹی اینڈ ایگزیکیوشن آف ورک. ٹھیک ہے.
اب میرا کام جو تھا وہ سپروائز کرنا تھا. میں نے صرف یہ کیا کہ جو ٹیم تھی وہاں پہ ان کی ان کو صرف میں نے کہا کہ یہ آپ ڈیلی 2 بجے کھانے کے بعد جو ہے آپ صرف ہمیں یہ بتائیں گے کہ آج آپ نے کیا کام کیا ہے, بس اور کچھ بھی نہیں. ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں نہیں کیا, کیا صرف یہ بتائیں کیا کام کیا ہے. اچھا, اس کو جب وہ بتاتے جا رہے تھے میں اس کو ریکارڈ کرتا جا رہا تھا اپنے اس میں ڈیزائن میٹرکس میں, یا لاجک ٹیبل کہیں اس کو, جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کے ٹولس اینڈ ٹیکنیکس ہیں, اور وہ آپ کو پوری ایک پکچر آتی جاتی ہے کہ آج کیا کیا ہوا, کیا ہوا. اچھا, پھر جب آپ اس کو گینٹ چارٹ کی مدد سے دیکھتے ہیں, اب گینٹ چارٹ جو ہے اس مانیٹرنگ ٹول بیسیکلی نا, پریما ویرا P6 آپ بڑے آرام سے یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور سافٹ ویئر بھی ہے جس میں وہ بھی آپ ایون MS پروجیکٹ میں آپ بنا سکتے ہیں, ایکسل میں بنا سکتے ہیں بڑے آرام سے. دیکھیں گینٹ چارٹ کیا ہے, اس میں آپ ایکٹیویٹیز کو ڈیفائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایکٹیویٹیز کو ڈیفائن کرتے ہیں آن دا بیسس آف ڈیوریشن, کاسٹ اور اس کی رزلٹ اورینٹیشن, ٹھیک ہے جی. تو وہ آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے. اچھا, یہاں پر پھر ہم اس کو ریلیشن ڈیفائن کرتے ہیں. دیکھیں اب فرض کریں میں کہتا ہوں جی پہلے ٹائلز لگیں گی, جب ٹائلز ختم ہوں گی تو پھر ہم پلاسٹر شروع کریں گے دیواروں کا, تو یہ ہوگا فنش ٹو اسٹارٹ, ٹھیک ہے. دیکھیں موسٹلی جو ہوتا ہے وہ فنش ٹو اسٹارٹ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اسٹارٹ ٹو اسٹارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فنش ٹو اسٹارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ موسٹلی 2 یہ یوز ہوتی ہیں. کچھ بہت ہی ریئر میں ایسا ہوتا ہے کہ اسٹارٹ ٹو فنش. اب یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ڈیفائن کر کے دیں جو اسٹارٹ ٹو فنش ہو. نہیں, ایکسکیویشن نہیں ہوگا, اسٹارٹ ٹو فنش نہیں ہوگا. دیکھیں وہ تو فنش ٹو اسٹارٹ ہوگا نا. اب اگر آپ کرتے ہیں ایکسکیویشن کمپلیٹ ہوگی تو آپ اگلی وہ کام کریں گے نا, دوسری ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہوگی. ایسا ہی یہی ریلیشن شپ بنے گا نا. فنش ٹو اسٹارٹ تو نہیں ہوگا, اسٹارٹ ٹو اسٹارٹ نہیں ہوگا, یا اسٹارٹ ٹو فنش نہیں ہوگا. یہ ہم نے اس کے اوپر شرط لگائی تھی آپس میں نا, آسٹریلیا میں یونیورسٹی میں. ایک آدھ کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہے جو ہم کر سکتے ہیں, لیکن وہ اس میں کنسٹرکشن میں نہیں آتی, وہ کسی دوسرے میں آتی ہے. یس. تو اچھا, ریٹروسپیکٹو جی ہم نے دیکھا کہ یہ اب یہ آئٹریٹو جو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آئٹریٹو بار بار ہم کیوں یوز کرتے ہیں. آئٹریٹو یہی ہے کہ تھنگس دیٹ وی ڈو اگین اینڈ اگین, ٹھیک ہے نا. آئٹریٹو آپ بار بار کرتے رہیں. وہی جو آپ نے سائیکل دیکھی اس کی, دیٹس اے کلاسیکل ایگزامپل آف آئٹریٹو سائیکل, کہ آپ نے پہلے پلان کیا, ڈیزائن کیا, پھر ڈیولپ کیا, دین آپ نے اس کو پھر ڈیولپ کیا, پھر ڈپلوائے کیا, اینڈ دین فائنلی ریویو کیا. پھر اب یہ سائیکل ہے اس کی, سیکوینسنگ اس کا بن جائے گا. آگے چلیں جی. ڈیمونسٹریشنس. اب آپ نے پہلے ہم نے دیکھا جی آئٹریٹو, ٹھیک ہے. اب ہم دکھائیں گے جی آپ کی پروڈکٹ اونر کو کہ ہم نے بیسڈ آن آئٹریٹو, بیک لاگس اور ریٹروسپیکٹو, اب ہم آتے ہیں آپ کے ڈیمونسٹریشن کی طرف. ایٹ دا اینڈ آف ایچ آئٹریشن, ٹھیک ہے جی, وہ جو ہم نے سائیکل دیکھی, ایٹ دا اینڈ آف ایچ آئٹریشن the product is demonstrated to the key stakeholders. اب کی اسٹیک ہولڈرس کوئی بھی ہو سکتا ہے, انویسٹر, کلائنٹ, پروڈکٹ اونر, جو بھی آپ کہیں, دا پروڈکٹ مینیجر, دا پروڈکٹ اونر اینڈ دا ہول ٹیم. اب یہ سارے اسٹیک ہولڈرس ہیں نا. Absolutely, yes. If possible, try to include some actual users as well. اب یہاں پر یہ بڑی اہم بات یہ کر رہا ہے کہ چلیں جناب وہ پروڈکٹ اونر تو ہو گیا, آپ کی ٹیم بھی ہو گئی, لیکن اب جس نے اس کو یوز کرنا ہے, اینڈ یوزر, آپ نے اپلیکیشن تو اس کو دینی ہے نا, آپ نے جو پروڈکٹ ہے آپ نے اس کو دینی ہے, وہ یوز کر رہا ہے, وہ یوز کرے گا. آپ دیکھیں اس کو بھی انوالو کر رہا ہے کہ بھائی آپ آئیں ذرا دیکھیں, کیونکہ چیز آپ کے لیے تیار ہو رہی ہے. اب آپ کا جو مالک ہے وہ تو اس کو تو پیسوں سے قرض ہے نا, وہ تو پیسے لے گا. اب آپ بتائیں کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کیا یہ یوزر فرینڈلی ہے. دیکھیں اب ہم یہاں پر آ جاتا ہے پھر
جو ڈیزائن اینڈ میتھڈس میں آ جاتے ہیں ہم. یہاں پر ہم بناتے ہیں یوز کیسز. ٹھیک ہے, یوز کیسز آر بیسڈ آن کلاس ڈائیگرام. ٹھیک ہے, یوز کیسز یہ ہے بیسیکلی کہ آپ نے اگر فرض کریں اوبر کی مثال لیتے ہیں. اب اوبر دیکھیں ایک ایپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے, اس کے نہ کوئی گاڑی ہے اپنی, اس کی کمپنی کی کریم کو دیکھ لیں, ان باؤنڈ کو دیکھ لیں, ینگو کو دیکھ لیں, وہ جی صرف ایپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے, اب ایپلیکیشن اس کے جو یوز کیس ہے وہ بڑا ہی شاندار ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ کہے گا جی جب جیسے ہی آپ نے اس کو کلک کیا تو وہ آپ کو آگے لے کر جائے گا دوسرے کمانڈ کے اوپر, جو انٹریکٹ کرے گی جو اس کی ٹیم میں شامل ہوں گے, مطلب جو اس کی وہ ایپلیکیشن میں جو اس کو پروسیس کرے گا. ٹھیک ہے, پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہم اس کو انکلیوڈ کریں یا ایکسکلیوڈ کریں. ٹھیک ہے, وہ پورا پھر ہم ایک یوز کیس بناتے ہیں. ویزیو کے اوپر بنائیں گے, مختلف اس کے پھر ٹول ہیں. مائکروسافٹ ویزیو از اے ونڈرفل ٹول, اگر آپ یوز کیس بنانا چاہیں تو اس کے اوپر بنا سکتے ہیں, بڑا زبردست. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا ایکچوئل یوزرس ہیں, اینڈ یوزرس ہیں, ان کو بھی آپ شامل کرتے ہیں. دا پروڈکٹ ڈیمونسٹریشن از ناٹ جسٹ اے پریزنٹیشن. اب یہ دیکھیں, یہ صرف پریزنٹیشن نہیں ہے, بٹ از اے کنورسیشن بٹوین دا پارٹیسپینٹس اباؤٹ واٹ ہیز بین ڈن اینڈ واٹ ٹو ڈو دا نیکسٹ. بار بار دیکھیں وہی بات کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو انوالو کریں. بھائی ایسے آگے نہیں جائیں, آپ آگے نہ جائیں جب تک وہ سارے وہ اس کو اوکے نہ کر دیں. اب مجھے بتائیں, جب یہ ساری چیزیں آپ کریں اس میں غلطی کی گنجائش ہے؟ بہت کم ہے. تو دیٹس وائی جو ہم نے شروع میں دیکھا کہ جو سروے ہوا تھا وفا ایٹ آل نے, اس نے کہا تھا کہ جی اس کی جو سکسیس کا جو ریشو ہے وہ واٹر فال سے بہت اوپر ہے, بہت بہتر ہے اس کا وہ. تو اب راؤنڈ ساری انٹیگریٹیڈ ہیں اس سطح پر. جیسے ٹیکسیز کے اوپر سفر کرتے تھے, اوبر کریم آئی تو پتہ چلا کہ یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے. اچھا, اب یہاں پر بات کر یہ تیار کرتے ہیں تو اس سے پروڈکٹ کسی حد تک امپوز تو نہیں ہو رہی, یا ہم انہیں اسٹینڈرڈ بتا رہے ہیں کہ اصل اسٹینڈرڈ یہ ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں, اب یہ ہے بزنس ماڈل جو آپ نے مثال دی نا, اوبر کی دی یا کریم کی دی. ٹھیک ہے, اب باقی جو بھی ہے. اچھا, اب دیکھیں یہاں پر تو زبردست. اب یہاں پر ہم اس چیز کو پریکٹس نہیں کرتے, لیکن باہر جو ہے وہ میں نے یہ دیکھا کہ اس کو کہتے ہیں ریگولیٹری امپیکٹ اسیسمنٹ. ٹھیک ہے, کہ بھائی آپ ایک ریگولیشن بنا رہے ہیں یا آپ ایک بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں. اب وہاں پر جو آپ کے اسٹیک ہولڈرس ہیں یا سوسائٹی ایٹ لارج, مطلب جو باقی لوگ ہیں, اب ان کا کیا ویو ہے, وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. آیا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آیا کہ جو سوسائٹی ہے وہ اس قابل بھی ہے کہ وہ اس ہائی اینڈ اور اس سوفسٹیکیٹڈ اس کو کر. لیکن میرا یہ خیال ہے, دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو کلچرل چینج ہے نا, اٹ آلویز برنگ سوشل چینج. ایسا ہی ہے. اب دیکھیں آپ کی KFC آ گیا, پیزا ہٹ آ گیا, یو گاٹ اے میٹنگ پوائنٹ. ٹھیک ہے, آپ وہاں پر گیدر ہوئے, لوگوں سے ملے. اب یہ سوشل چینج ہے. کلچرل چینج کیا تھی کہ آپ کی جو آپ کو ایک پروڈکٹ دی گئی. ٹھیک ہے, اب وہ لا رہی ہے سوشل چینج. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہم نے اوبر کا کبھی نام سنا تھا؟ ہم تو ٹیکسیز میں جناب 1,000 روپے بھر کے میریٹ سے ادھر سپر مارکیٹ جاتے تھے. اچھا, اب جناب اوبر آ گئی تو وہ 1,000 سے کم ہو کے کہاں پہ آ گیا, 250 روپے آ گیا. کمپٹیشن آ گیا. اب یہ سوشل چینج ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا, اب یہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے یہ اس سے میں نے لی ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی جو ڈیمونسٹریشن ہے بیسیکلی اٹس ناٹ جسٹ اے پریزنٹیشن, رادر اٹس انوالومنٹ آف دا ٹیم. دا ٹیم مینس آل دا اسٹیک ہولڈرس. سمجھانا ہے ایبسلیوٹ. اور جو اینڈ یوزر جب کرے گا تو ایگزیکٹلی جیسے آپ نے کہا کہ اس کو سمجھانا بھی تو ہے نا. تو یہ آگے چلیے جی. اچھا, اب اجائل میتھڈس. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے اس کی پریکٹسز دیکھی. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا کہ اجائل ہے کیا, اجائل کیوں ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اس کے میتھڈس کیا ہیں, مختلف میتھڈس ہے نا. اب نمبر 1 اسکرم. ٹھیک ہے, نمبر 2 ایکسٹریم XP جس کو کہتے ہیں, کین بین, اور ایک ہے DSD
یا جس کو ہم یہ کہتے ہیں ڈائنامک سسٹمز ڈیولپمنٹ میتھڈ. اب آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کر کیا رہیں گے. اسکرم کیا کرتا ہے, ایکسٹریم کیا کر رہا ہے, کینبین کس طرح کام کرتا ہے, اور یہ اور جاوا DSDM کیا کر رہا ہے. چلیں جی آگے. اسکرم. اچھا, اب اسکرم کریٹڈ بائی جیف سدرلینڈ اینڈ کین شوبر. اس کا گول کیا ہے؟ is to develop, deliver and sustain complex products through collaboration, ٹھیک ہے جی, accountability and iterative progress. اچھا, اب یہاں پر آپ تھوڑا سا اگر دھیان دیں تو میں نے آپ سے ایک چیز کہی تھی کہ جناب یہ ہم اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا. اب یہاں پر وہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. اچھا, اب اکاؤنٹیبلٹی اس ٹیم کی نہیں ہے جو پروڈکٹ مینیجر ہے. ایک تو پروڈکٹ اونر ہے نا, اب یہ پروڈکٹ اونر کی پروڈکٹ مینیجر کی وہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کس طرح اس ٹیم کو وہ کرتا ہے. یس. اچھا, اسکرم ٹیم رولز. پروڈکٹ اونر, پروڈکٹ ایکسپرٹ ہو ریپرزینٹس دا اسٹیک ہولڈرس. اسٹیک ہولڈر کون ہے جی؟ پروڈکٹ اونر یا انویسٹر بھی کر لیں آپ اس کو. اینڈ از دا وائس آف دا کسٹمر. ڈیولپمنٹ ٹیم کیا ہے؟ ٹیم آف پروفیشنلز ہو ڈیلیور دا پروڈکٹ, جو کام کر رہے ہیں ایکچولی. اب یہاں پر یہ ہم اکاؤنٹیبلٹی اس کی نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہے اپنا جو اس کا اسکرم ماسٹر کہتے ہیں یا آپ اس کو پروڈکٹ مینیجر کہتے ہیں اس کو. یس. اچھا, اسکرم ماسٹر کون ہے جی؟ آرگنائزڈ سرونٹ لیڈر ہو انشورز دا انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایگزیکیوشن آف اسکرم از فالوزڈ. اسکرم ایک انوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اٹس اے میتھڈ ان اجائل میتھڈولوجی کہ جس میں جو اسکرم ماسٹر ہے, اب فرض کریں آپ اسکرم ماسٹر ہیں, ہم 4 بندے آپ کے ساتھ, وہ جو تصویر میں نے آپ کو دکھائی اس میں ایک اسکرم ماسٹر ہوتا ہے, باقی ٹیم ہوتی ہے. وہ ان سے کام لیتا ہے اور ان کو موٹیویٹ کرتا ہے. وہ ماسٹر مائنڈ تو آپ کا وہ پروڈکٹ اونر ہو گیا نا, جس نے آپ کو وہ کانسیپٹ دیا کہ آپ مجھے یہ بنا کے دیں, لیکن یہ بیسیکلی ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اچھا, اسکرم ایونٹس کیا ہیں؟ اسپرنٹ, آئٹریٹو, ٹائم باکسز, 1 ہفتے کا ہو گیا. ڈیلی اسٹینڈ اپ پلس ریویو پلس ریٹروسپیکٹو, یہ اسپرنٹ ہے. 1 ہفتے کا ہو گیا, 2 ہفتے کا کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ ان کو اسائن کرتے ہیں چیزیں. ایبسلیوٹلی. آگے چلیں گے. اچھا, ایکسٹریم پروگرامنگ. اب یہ ایکسپی از اے فریم ورک دیٹ ایمز ٹو پروڈیوس اے ہائر کوالٹی آف لائف فار دا ڈیولپمنٹ ٹیم. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندر پچائی گوگل میں, ٹھیک ہے, وہ اتنے پیسے لے رہا ہے, مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایپل کے جو پروڈکٹ ڈیولپر ہیں وہ کمال ان کے وہ کماتے ہیں, بہت زیادہ پیسے ان کو ملتے ہیں جو مارکیٹ کریٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے, جو ایپل کو ایپل بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایکس پی جو ہے وہ بیسیکلی اٹس مور فوکسز آن ہائر کوالٹی آف لائف فار دا ڈیولپمنٹ ٹیم ایز ویل ایز اے ہائر پروڈکٹ کوالٹی. ظاہر ہے وہ کوالٹی دیں گے تو ان کو پیسے ملیں گے نا, اس لیے. اچھا, ایکس پی اس کے ویلیوز کیا ہیں؟ کمیونیکیشن, آپ بار بار کمیونیکیٹ کریں گے. سمپلسٹی, انڈرسٹینڈیبل, ہر چیز کلیئر ہو. فیڈ بیک, کانسٹنٹ فیڈ بیک آپ کو چاہیے ہوگا. کریج اینڈ رسپیکٹ, مطلب آپ نے کسی کو بی لٹل نہیں کرنا, آپ نے ہر ٹیم کو ایسے ہی سمجھنا ہے. اچھا, اگر آپ اس میں جائیں نا, اب مجھے جو اتفاق ہوا تھا انفوسس میں, یقین کریں وہاں پر جو لڑکا جس کا کام یہ تھا کہ اس نے صرف اس پروڈکٹ میں ایک بہت ہی سادہ سا کوئی انسرشن کرنی تھی, اس کو بھی وہ ایسے ہی ڈیل کر رہے تھے جیسے کہ وہ کوئی اسکرم ماسٹر ہو یا کوئی بہت بڑا وہ ہو, رول پلے. یہ ویلیوز ہیں اس کے اجائل میتھڈولوجی کے. آپ نے رسپیکٹ دینی ہے اور ان کو انکریج کرنا ہے کہ بھائی آپ کر کے دکھاؤ, اور وہ کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا, اب تھوڑا سا ڈفرینسز دیکھ لیتے ہیں نا. ہم نے اسکرم میں جو دیکھا اور یہاں پر ایکس پی میں کیا ہے کہ جو دونوں کو ڈفرینٹ کرتی ہے. اچھا, اسکرم اسپرنٹس 2 سے 4 ویک کا ہوتا ہے, جبکہ ایکس پی آئٹریشنس جو ہے وہ 1 سے 2 ویک کا ہوتا ہے, زیادہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اب وہ لائٹ پروڈکٹس کے لیے ہے اور وہ ہائی ویلیو پروڈکٹس کے لیے ایکس پی جو ہے. اسکرم ٹیمز ڈو ناٹ الاؤ چینجز ان ٹو اسپرنٹس.
ٹیم نہیں کرتی. جو پروڈکٹ اونر ہے وہ کہے گا کہ یہ چینج کر کے دو ذرا. اچھا, جبکہ ایکس پی ٹیم الاؤ چینجز. ایکس پی ٹیمز آر اسٹرکٹ ٹو ورک آن اے پریورٹائزڈ لسٹ. ٹھیک ہے, ان کو ایک وہ ملی ہوتی ہے, اس میں انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے کسی بار, کیونکہ اس کا جو ویلیو ہے وہ بہت بڑا ہے. اچھا, اسکرم پروڈکٹ اونر کین چینج پروڈکٹ بیک لاگ, بٹ دا ٹیم ڈیٹرمنس دا سیکوینس ان وچ دے ول ڈیولپ دا بیک لاگ آئٹمس. اس کو بھی تو سمجھانا ہے نا پروڈکٹ اونر کو کہ بھائی یہ ٹھیک ہے آپ بتا تو رہے ہیں, لیکن ہم کریں گے اس کو اس طریقے سے کریں گے. ٹھیک ہے, آگے چلیں جی. اچھا, کینبین. اچھا, کینبین بیسیکلی اٹس اے ویژول ڈیمونسٹریشن آف یور ورکنگ, کہ آپ نے کیا کیا ہے اب تک, کس طریقے سے کیا ہے. اب یہ اگر آپ دیکھیں نا, یہ میرا ہی وہ ہے, ڈیولپ کیا تھا میں نے اپنی ٹیم کے لیے, جس میں آپ یہ دیکھیں کہ بیک لاگ آ رہا ہے, اور اس کے بعد یہ آ رہا ہے ٹو ڈو, اگر آپ دیکھ سکیں نا, تھنگس ٹو ڈو. ٹھیک ہے, آگے ڈوئنگ کہ ہم کر رہے ہیں, اور آگے جو ڈن ہے وہ یہ ہے اس کا کہ جناب ہو گیا آپ کا یہ. ٹھیک ہے, بیک لاگ, تھنگس ٹو ڈو جو کرنی ہے, ڈوئنگ ہم کر رہے ہیں, اور جب ڈن ہو جائے گی تو وہ وہاں پر گرین میں آ جائے گا. پھر یہ اس کا مطلب یہ ایک کینبین از اے ہائیلی ویژول لین. یہ لین جو ہے ٹویوٹا نے شروع کیا تھا 1940 میں. ٹھیک ہے. اچھا, لین کا مطلب میں تھوڑا سمجھاتا ہوں کہ لین بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے کم سے کم ویسٹیج کرنی ہے. اپنے جب آپ پروڈکٹ وہ کرتے ہیں تو جو آپ کی ویسٹیج ہے وہ کم سے کم کرنا ہے, اس کو سمپل رکھنا ہے, بالکل سادہ سا, تاکہ ایچ اینڈ ایوری پرسن انوالوڈ اور از ان دا ٹیم ہی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ جو ہو رہا ہے اس کو سمجھ میں آ جائے. اچھا, پاپولر یوز وتھ ادر ایجائل میتھڈ, اٹ پینٹس اے پکچر آف دا ورک فلو پروسیس. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, بیک لاگ, ٹو ڈو, ڈوئنگ اینڈ ڈن. اچھا, وتھ این ایم ٹو آئیڈینٹیفائی اینی باٹل نیکس, اگر کوئی ہے تو وہ ہمیں بتا دیں گے. ارلی ان دا پروسیس, جو پہلے ہی آپ کو پتا ہو جو ہو رہا ہے, آپ کو فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ یار یہ پروسیس میں یہ غلطی ہو رہی ہے, اس کو ٹھیک کرنا. ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے یہ رسک کی جگہ ایشو بن جائے. یس, سو دیٹ higher quality product or services delivered. Kanban practices, visualization, flow management, making policies explicit, کہ کلیئر کرنی ہے, واضح کرنی ہے جو بھی آپ پالیسی بنائیں. اچھا, یوزنگ فیڈ بیک لوپس, اور پھر جو آپ کی فیڈ بیک ہوگا اس کے اوپر وہ کریں گے. آگے چلیں جی. اچھا, ڈی ایس ڈی. اب یہ ڈائنامک سسٹم ڈیولپمنٹ میتھڈ, it focuses on the full project life cycle. Its philosophy that any project must be aligned to clearly defined strategic goals. اب دیکھیں, اسٹریٹجک گولس, اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں فرنٹ اینڈ پلاننگ, کہ آپ اس طرح اپنی پلاننگ اس طرح کریں کہ وہ آپ کی آرگنائزیشن گولس کے ساتھ الائنڈ ہو. ورنہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم ایسی پالیسیز بناتے ہیں جو ایک براڈ جو آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کے ساتھ الائنڈ ہی نہیں ہوتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ دوسری ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہے, اور جو نیچے آپ کی ایگزیکیوشن ہے وہ دوسری ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہے, تو کلیش ہوتا ہے. جب کلیش ہوگا تو جو پروجیکٹ ہو وہ فیل ہوگا پھر. یس, ایبسلیوٹلی یس. اچھا, اب یہ پرنسپلس کیا ہیں جی, فوکس آن دا بزنس نیڈ. ٹھیک ہے, آپ کی جو نیڈ ہے بزنس کی, وہ اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. پھر کولیبوریٹ, اگین یہ ہم سب میں ہم نے دیکھا, نیور کمپرومائز کوالٹی. ٹھیک ہے, کمیونیکیٹ کنٹینیوسلی اینڈ کلیئرلی, اور ڈیمونسٹریٹ کنٹرول, تب آتا ہے. آگے چلیں جی. اچھا, اجائل ورسز واٹر فال. اب وہ جو بردر ابھی آپ نے پوچھا تھا نا, ایکسکیوز می, تو اب واٹر فال میں اگر آپ تھوڑا سا یہ بلرڈ ہے, لیکن اس میں دیکھیں آپ سب سے پہلے ریکوائرمنٹس اپنی دیتے ہیں, اس کو انالائز کرتے ہیں, پھر اس کی ڈیزائن, کوآرڈینیٹ. اب یہ سیکوئل اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نیچے آتے ہیں. یہاں پر جب آپ کو آپ کے پروجیکٹ تیار ہو جائے گا, اگر اس میں خدا نخواستہ کوئی ایشو آئے گا تو وہ آپ کو اسی وقت پتہ چلے گا. ٹھیک ہے جی. اجائل سافٹ ویئر میں کیا ہے, میٹ, پلان, ڈیزائن, ڈیولپ, ٹیسٹ اینڈ ایویلویٹ. ٹھیک ہے, پھر دوبارہ ادھر ہی جائیں گی. یہ اس کا وہ ہے. آگے چلیں جی. اچھا, اب یہ دنیا میں جو فیمس اجائل پروجیکٹس ہیں,
وہ کون کون سے ہیں. ہم ذرا یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں تو کیا دنیا میں جو بڑی کمپنیز ہیں یا وہ کون سے انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے. اچھا, اب یہ کمپنی ہے BBVA. اب یہ جو میتھڈالوجی اڈاپٹ کر انہوں نے اسکرم اینڈ کینبین کو کیا ہوا. کینبین آپ نے دیکھا کہ ہائیلی ویژولائزڈ پروگریس آف دا آئٹریٹو, مطلب جو اس کی وہ پروگریس ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بوش, یہ بوش کمپنی آپ جانتے ہیں, دے آر فیمس فار ڈش واشرز, برنرس, مطلب ونڈرفل. اچھا, اگین دے آر یوزنگ اسکرم. ٹھیک ہے. اور اس کا آؤٹ کم کیا ہے, کریٹڈ مور اڈیپٹیبل مینجمنٹ آپریشن, اسموتھر کمپنی وائڈ کولیبوریشن. ٹھیک ہے جی. پے پیل, اگین اے بگ نیم, وہ بھی اسکرم ہی یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا آؤٹ کم کیا ہے, ریڈیوسڈ باٹل نیکس, امپرووڈ امپلائی الائنمنٹ اینڈ انکریزڈ پروڈکٹ آفرنگس. ٹھیک ہے. SAFE سیف انٹرپرائز ہے یہ, سسکو کا کر رہے ہیں. اچھا, اس کا آؤٹ کم کیا ہے جی, ایکسیلریٹڈ ورک فلوز, ریڈیوسڈ اوور ٹائم, ریڈیوسڈ ڈیفیکٹس بائی 40%, اس کو وہ کیا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ دے آر ورلڈ لیڈنگ کمپنیز. ٹھیک ہے. جے پی مورگن, آپ نے سب سنا, بہت بڑا, مطلب وہ ایک وہ نام ہے امریکہ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں. اسکرم اگین وہی استعمال کریں, اسکرم اور کینبین. ٹھیک ہے. آؤٹ کم اس کا کیا ہے کہ ایکسیلریٹڈ انوویشن, شارٹ اینڈ ورک سائیکل اینڈ کوئک اینڈ پروڈکٹ ڈلیوری. دے آر ورلڈ. اور اچھا دیکھیں, ہم نے اب سمجھ لیا کہ یہ اجائل کس طرح کام کرتا ہے, سارا کیوں اجائل ہے, اجائل کہاں کہاں پر ہے, اجائل کی میتھڈالوجی کیا ہے. اچھا, اٹس لکس ویری سمپل, اور یہ اٹ از ایکچولی اے ویری سمپل. اگر آپ کام کرنا چاہیں تو یقین کریں, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کا جو فیلئر کے چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے. اس کے بعد آنیسٹی رہ جاتی ہے بس. آگے چلیں جی. تھینک یو سو مچ. Thank you so much. I think everything is, you can say, taught in a well way. اور یہ ساری چیزیں اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ بذات خود ایک ایڈوانس اور ڈیولپڈ اور فلوئنگ انوائرمنٹ سے گزرے ہوں اور پروسیس کیا ہو. پھر جب آپ رائزنگ کنٹریز اور نیشن یا اسٹیٹس میں آتے ہیں تو پھر وہاں تو آپ ایک طرح کا انفراسٹرکچر بیس کرنے میں جب وہ ہیلپ کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح کے جو سٹینڈرڈز ہیں اور جو کام ہیں وہ پاکستان میں کہاں تک ہو چکے ہیں, یا جو اسٹیٹس کے آنر ہیں, خاص طور پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, کیا ان تک بھی کوئی ایکسیس ہو رہی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ آپ جن سے مشورے لیتے ہیں وہ آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ اسٹیٹ کے ساتھ, نیشن کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ ڈیمانڈ فلفل ہو اور ان کی نیسیسٹیز پوری ہوں اور وہ خوش ہوں, لیکن ڈسپائٹ آل جو ہے وہ جو ان کو گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایز سچ ایکسپرٹیز نہیں ہوتے. تو ان کو ریپلیس کیسے کرایا جائے, اویئر کیسے کرایا جائے کہ یہ اسٹینڈرڈ, اور اتنا پاکستان کے اندر کتنا کام ہو رہا ہے, یا یہ کیا آغاز ہو چکا ہے اور کتنا ہو چکا ہے اور کتنا رہتا ہے. اچھا, میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو کہ اب اس وقت ہم فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اس وقت ہم وی آر ورکنگ آن اے ٹرانسفارمیشن پلان, جو ٹرانسفارمیشن پلان وچ از بیسڈ آن ڈیجیٹلائزیشن آف سروسز. ٹھیک ہے. جس میں ہم کلائنٹ یا جو ٹیکس پیئر ہیں ان کی جو سروس ڈلیوری اس کو انہانس کر رہے ہیں اور چیزوں کو سمپل کر رہے ہیں, اور جو انٹریکشن ہے بٹوین ٹیکس پیئر اینڈ ٹیکس کلیکٹر اس کو ہم منیمم کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے جو ہے وہ فیس لیس اسسمنٹ اپریزمنٹ ان کسٹمس, وہ ابھی ہم نے لانچ کیا کراچی میں, اس کا افتتاح کیا پرائم منسٹر نے, اور اٹس اے ونڈرفل ٹول وچ از لیڈنگ اس ٹورڈس اے ٹرو ڈیجیٹلائزڈ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے.
تو جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو اپریزمنٹ ہے یا جو آپ کی اسیسمنٹ ہے کسٹم سے اس کو ہم منیمم مطلب اس کو آپ کا انٹریکشن منیمم ہو ود دا اپریزر اور دا اسیسر. تو اس میں ہے. اچھا جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستان میں ہم اس وقت کہاں پر ہیں اجائل میتھڈولوجی تو بہت کم ہیں. کچھ کمپنیز ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. ورلڈ بینک میں مجھے یاد ہے کہ 2020 میں جو ورلڈ بینک آفس اسلام آباد میں ہے وہاں پر انہوں نے ایک یونٹ بنایا تھا اجائل میتھڈولوجی کے اوپر, اور وہ اس کے اوپر کام بھی کر رہے تھے. لیکن اوور آل پاکستان میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں اجائل, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پبلک سیکٹر ہے اس میں تقریباً ہر آرگنائزیشن میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے یا ایک ٹیکنیکل ٹیم وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی ہم نے بہت سفر کرنا ہے اجائل اس کے اوپر. ابھی بھی ہم موسٹلی واٹر فال ہی یوز کر رہے ہیں موسٹلی اس کے اوپر. تو اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو فیلئر ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہے. ورلڈ بینک کی ابھی ایک رپورٹ ہے ریسنٹلی جو میں نے پہلے بھی اپنے لیکچر میں کوٹ کیا تھا کہ تقریباً ہم کوئی 600 to 800 بلین روپیز جو پروجیکٹ کاسٹ اوور رن ہے اس میں ہمارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ جس میں مختلف فیکٹرز ہیں. اب مناسب نہیں ہے کہ جہاں پر میں ان کو ہائی لائٹ کروں, لیکن یہ ہے کہ ایک میجر چنک جو ہمارے نیشنل ایکسچیکر کا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے پروجیکٹ کاسٹ اوور رن اور ٹائم اوور رن میں. اور اس کے علاوہ جو ہماری جو مانیٹرنگ پروجیکٹ مانیٹرنگ ہے جو کہ پلاننگ کمیشن مطلب جو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں ان کی وہ کرتے ہیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامس کی. اگر اس کو ہم ڈیجیٹلائز کر دیں اور اس کو بھی اگر ہم لے کر آئے ہیں ٹیکنالوجی کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے جو پروجیکٹس ہیں وہ بہت بہتر انداز میں پھر اس کو پروگریس بھی ہوگی اور ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی. انفارچونیٹلی ہمارے پاس کم ہے. وی آر رننگ دیر دا ڈیرتھ آف پروفیشنلس. ہمارے پاس مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کے جو پروفیشنلس ہیں یا جو ان کے ایکسپرٹس ہیں بہت کم ہیں. تو اگر یہ ہم کر سکیں تو آئی تھنک وی کین ڈو مچ بیٹر ان پروجیکٹ مینجمنٹ. تو ہم کر سکتے ہیں. مجھے خود بھی چونکہ منسٹری آف ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایکسیس کرنی ہوتی ہے تو مجھے منسٹریز کے اندر نا ایک طرح کی ایکسیس ہوتی ہے. دا وے یو پوائنٹڈ آؤٹ, میں نے خود جو فائنڈنگ کی ہے اس میں بھی بہت سے جو ایگزیکٹیوز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری ایک نوجوان نسل کی جو کھیپ ہے وہ اپوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اولڈ ونس کو ریپلیس کریں تاکہ وہ ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے جو ہم کوئک اسٹیپ لے سکتے ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ٹرینڈ مائنڈ نہیں ہے اور کوئک اینڈ ورک نہیں ہے. وہی لوگ ہیں جو 60-70 میں بلڈنگز پاس اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ لیول کی 70-80s میں بن گئی اور اس کے اندر جتنے بھی مطلب ہے کہ میں موسٹلی وہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہاں ایک آفیسر ہوتا ہے 10 جو ہے وہ چائے پلانے والے ایک بیل دیتے 10 چائے پلانے والے آ جاتے ہیں 80-90 ہزار لاکھ میں نے کہا اس کے اوپر لاکھ کے اوپر 25 کے اوپر 4 نوجوان بھرتی کیے جا سکتے. اتنی بڑی ایک مطلب ایک گاؤں کے لوگوں کو اپوائنٹ کر کے پرانی ایک نسلوں کو فصلوں کو چلا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک لیپس ہے. آئی تھنک لیڈرشپ اس میں بڑا رول ادا کر سکتی ہے کہ لیڈرشپ کیسی ہو اور کس طریقے سے وہ فائنڈنگ ایکسپرٹیز کا ہونا. پبلک سیکٹر کی اگر ہم بات کریں جو آپ نے کہا جو آرگنائزیشن سے ہمارے اس میں دیکھیں یہ جو فیکٹرز ہیں یہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, ہم وی آر ایکسپیرینسنگ لیڈرشپ کرائسس ان پبلک سیکٹر. کیونکہ دیکھیں جو بیوروکریسی ہے بیسیکلی دے ایگزیکیوٹ دا پالیسیز. ٹھیک ہے, اب ان کا جو رول ڈیفائنڈ ہے اس کے لیے جو ٹریننگس دی جاتی ہیں جیسے ہماری مختلف ٹریننگس ہیں جب اس کی پروموشن کے لیے ہے, جیسے آپ کی مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس ہے MCMC ہے یا سینئر مینجمنٹ کورس ہے یا نیشنل مینجمنٹ کورس ہے. دین وی سینڈ آور آفیسرس ٹو NDU کہ وہاں پر جا کر. لیکن
آئی تھنک جو ہمیں کرنا چاہیے, ہم وی آر کریٹنگ باسز, وی آر ناٹ کریٹنگ لیڈرس. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ کہتے ہیں کہ جو آرگنائزیشن کلچر ہے نا, کسی نے کہا تھا کہ آرگنائزیشن کلچر از ناٹ جسٹ ورڈس آن یور آرگنائزیشن ویب سائٹ, اٹ از ہاؤ یور امپلائیز فیل آن سنڈے نائٹ. کہ بھائی صبح منڈے والے دن مجھے دفتر جانا ہے تو میں کتنا خوش ہوں. اب آپ کسی کو بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں. کام جانتے نہیں, انوالو نہیں ہوتے, اس لیے مختلف فیکٹرس ہیں نا. دیکھیں اب اگر آپ سے کوئی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو اور آپ کی پروگریس مانیٹر نہ ہو رہی ہو تو آپ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. پھر آپ میں وہ جو ایک کیا کہتے ہیں ایک انسائٹ ہو یا ایک اسپارک ہو کہ یار یہ میں کروں اور میری جو میں کر کے دکھاؤں اس کی ایکنالجمنٹ ہو, اس کی ریکگنیشن ہو. اگر یہ نہیں ہوئی تو آپ کی جو, اور دیکھیں جو پبلک سیکٹر کا جو بنیادی فلا ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ہمیں وہ اسپارک نہیں ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, ہمارا انفارچونیٹلی جو ایشو ہے سب سے بڑا ہمارے پاس, ایک تو دیکھیں پروفیشنل جیلسی بہت زیادہ ہے بیوروکریسی میں, اور دوسرا یہ ہے کہ المیہ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈیو ٹو پرفارمنس ہے, انکمپیٹنٹ. مجھے بتانے دیں کہ جو آپ کی پرفارمنس ہے نا, وہ سم ٹائمس اٹ انوائٹس دا ریتھ آف دوز who are not interested in working. وہ اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھتے ہیں کہ یار یہ کر رہا ہے, میں نہیں کر رہا ہوں تو یہ تو آگے نکل جائے گا, سب اس کی واہ واہ کریں گے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ میں جو اسپارک ہے, مطلب ایک, اب دیکھیں یہاں پر اگین وہی بات آپ کی, جو ایک جو لیڈرشپ کا رول ہو نا, وہ اس نے آرگنائزیشن کلچر کو اس طرح بنانا ہے کہ یار میں جو کروں اٹ شوڈ بی ویزیبل ٹو ادرس, اور وہ اس کی ایکنالجمنٹ ہو. دیکھیں ہم بائی نیچر انسان جو ہے وہ اس کو ریکگنیشن چاہیے ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. اب یہ پبلک سیکٹر میں تھوڑے سے اگر ہم اس کو بہتر کر سکیں تو ہم وی کین ڈو ونڈرس. اچھا سر, جب ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں, امریکہ ہو گیا, برطانیہ ہو گیا, دا ہول یورپ, اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ دے آر ناٹ لائک اے مینیجرز آف انسٹیٹیوشنس, دے آر دا لیڈرز. ان کے لیڈرز کا جو ہے وہ 3 ہی کام ہوتے ہیں, اسپیچ دینا, فارن وزٹس کرنا اور قوم کا مورال قائم رکھنا. ریاستی مشنری آٹومیٹکلی اسموتھلی کام کر رہی ہوتی ہے, جبکہ ہمارے یہاں یہ تینوں لیڈر کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ریاستی مشنری کو چلنے نہیں دیتے, ہر جگہ جو ہے وہ بلاکیج آ رہی ہوتی ہے, انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. کیا اس کے پیچھے کرپشن انٹینشنس ہیں یا لیک آف کیپیبلٹی ہے ٹو ریڈ اینڈ فائنڈ؟ میں بڑا کلیئر بتاؤں گا کہ دیکھیں اس میں جو فیکٹرز آپ نے بتائے وہ دے ڈو ایگزسٹ, وہ کوئی نو باڈی کین ڈینائی دیٹ. ٹھیک ہے, یہ کرپشن کا فیکٹر بھی ہے, ان ایفیشنسی کا بھی ہے, اور اصل میں اسٹیٹ پالیسی کی بجائے پارٹیز پالیسیز کا جو ہماری ٹریننگ ہے, دیکھیں اٹ شوڈ بی نیڈ بیسڈ ٹریننگس. ٹھیک ہے, کہ جس کی جو ضرورت ہے اسی کی وہ کریں. مجھے بہت کم نظر آیا ہے پبلک سیکٹر میں کہ کوئی ہمارے پاس کوئی وہ ہو, کوئی پروفائلنگ ہو کہ جس میں ہمیں پتہ چلے کہ یار کون سا بندہ کہاں پہ ہم نے فٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم جب ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں مختلف کسی بھی آپ محکمے میں اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ at least they are not based on their capacity or experience or qualification. There are some other factors کہ جو کاؤنٹ کر کے یا جو پلے کرتے ہیں اس کے بعد ان کو ہم پوسٹ کرتے ہیں اس میں. تو اگین یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ جاب, وہ یہ صرف یہ ایک سینٹینس نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک پوری فلاسفی ہے جو آپ کو ایک بہتر انوائرمنٹ اور آپ کی بہتر ڈپارٹمنٹس کی پروگریس کر سکتی ہے اس میں. I think wonderfully you manage it all, اور with true spirit, یعنی کہ جب آپ جانتے ہیں تو صحیح جو ہے وہ ڈلیور ہوتا ہے. میں نے آپ کے 2 سے 4 پروگرام اٹینڈ کیے ہیں اور ساروں میں جو ہے نا وہ واقعی ایک ایکسپیرئنس
ایکسپرٹیز موجود ہوتی ہیں. اور آپ جیسے بندہ جو ہے وہ اگر پوری طرح ایک اس کو قومی فریضہ نہ سمجھے تو مایوس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ہوپ آپ لگے رہیں اور افراد پیدا کریں آپ بھی. تھینک یو ویری مچ. شاہ صاحب میں پہلے سن رہا تھا آن لائن آپ کا, تو پھر میں قریب ہی رہتا ہوں, تو یہ بتائیے گا کہ آپ تو سول سروس سے ہیں نا, تو یہ پھر آپ نے خود ڈیولپ کیا اپنا یہ جو ایکسپرٹیز ہے؟ سول سروینٹس آر ناٹ سپوز ٹو بی ٹیکنوکریٹس. اچھا نہیں, میں ٹیکنوکریٹ بالکل بھی نہیں ہوں. آئی ایم کریئر سول سروینٹ. اور دیکھیں پاکستان کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, اب میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ہوں. اب فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ہمارا اپنا ایک پی ایم یو ہے جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں, دیٹ از پروجیکٹ مانیٹرنگ یونٹ. اچھا, آپ کو ہر سال پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈس کی مد میں آپ کو پیسے ملتے ہیں, مطلب آپ کو پی ایس ڈی پی ریلیزز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ مینڈیٹری ہے آپ کا ہر محکمے میں ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اب میری جو ایکسپرٹیز ہے وہ میں نے جو میری آرگنائزیشن ہے, میرے ڈپارٹمنٹ نے مجھے تیار ہی پروجیکٹ مینجمنٹ میں کیا, اینڈ آئی ایم ڈوئنگ پروجیکٹ سنس 2005. تو میری دو یوں سمجھیں کہ کوئی 24 سال کی سروس ہے جس میں سے میں 21-22 سال پروجیکٹس ہی کر رہا ہوں. تو اس میں یہ اچھی چیز ہے کہ سول سروس میں بھی اگر اسپیشلائزیشن ہو تو ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. بے شمار ہمارے بہت اچھے جو اگر پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کریں تو وی ہیو ونڈرفل آفیسرس ان پروجیکٹ مینجمنٹ. ہمارے کسٹم میں بہت اچھے آفیسرس ہیں, آئی آر ایس میں ہیں, باقی محکموں میں بھی ہیں. اب دیکھیں آپ کی ایک جو پریمیم ایجنسی ہے دیٹ از پلاننگ کمیشن, ٹھیک ہے. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ وہاں پر پروفیشنلس رکھیں, ایکسپیرینس لوگ رکھیں تاکہ وہ آپ کو رزلٹ دے سکیں. اس میں ابھی یہی بتا رہا تھا کہ انفارچونیٹلی جو ہمارا جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے پاکستان میں, مطلب وہ کوئی اتنا پرومسنگ نہیں ہے. ہم ہر سال کوئی 600 to 800 بلین ضائع کر دیتے ہیں پروجیکٹ کاسٹ اوور رن میں. مطلب اگر پروجیکٹ ڈیلے ہو تو اس کی جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی, کاسٹ ایسکیلیشن ہوگی, تو اس کا جو بوجھ پڑے گا وہ آپ کی نیشنل ایکسچیکر پہ ہی پڑے گا اس کا.